अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके प्रोग्राम अहादीस और अहादीस भी वो अहादीस जो तिजारत व मईशत से मुताल्लिक़ रखती हैं, हमने इसका सिलसिले का आगाज़ किया था। आज इस सिलसिले का दूसरा प्रोग्राम, और दूसरे प्रोग्राम में अब हम एक हदीस पेश करेंगे। मुफ्ती साहब, हमारे मुफ्ती मोहम्मद साबिर हुसैन साहब, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर बयान करेंगे, और आखिर में उससे मुताल्लिक़ चंद सवालात जो हमारे जहन में पैदा होते हैं या आपकी तरफ से आते हैं, उसके बारे में हम मुफ्ती सैयद साबिर हुसैन साहब के साथ उस पर गुफ्तगू करेंगे। पहली हदीस है कसबे हलाल की फ़जीलत। मैं मुफ्ती साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आज की इस हदीस पर पहले तो हदीस बयान फरमाएं, उसके बाद इस पर गुफ्तगू करके हम आखिर में सवाल जवाब इस पर पूछें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अब्दिल्लाहि इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल तलबु कसबिल हलाल फ़रीदतुम मिनल फ़राइद औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जनाब शकील ख़ान साहब, आज हमारा ये प्रोग्राम सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और मईशत व तिजारत के उसूल के उन्वान से दूसरा प्रोग्राम है, और आज जो हदीस हमने अभी पढ़ी उसमें कसबे हलाल की अहमियत और फ़जीलत को बयान किया गया है। इस हदीस मुबारक के रावी हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जो बड़े मशहूर व मारूफ़ सहाबी, फ़क़ीह सहाबी और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बहुत चहीते सहाबी हैं। ये कहते हैं कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसबे हलाल को तलब करना दीगर फ़राइज़ के बाद एक अहम फ़र्ज़ है। ये हदीस मुबारक हमें कसबे हलाल की अहमियत बता रही है कि जिस तरह एक मुसलमान पर नमाज पढ़ना, ज़कात का अदा करना, साहिब इस्तिताअत है तो हज की अदायगी और दीगर फ़राइज़, दीगर जो इबादात हैं उनकी अदायगी ज़रूरी है, बिल्कुल इसी तरह उसके लिए कसबे हलाल को तलब करना, कसबे हलाल के लिए तगो-दो करना, कोशिश करना लाजिम है। फ़र्क सिर्फ़ ये है कि नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज वग़ैरह ये बिला वास्ता इबादत है, डायरेक्ट इबादत है, जबकि कसबे हलाल बिल वास्ता यानी इनडायरेक्ट इबादत है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कसबे हलाल की फ़जीलत को इसके अलावा दीगर अहादीस मुबारका में भी बयान फरमाया है। जिस तरह के एक हदीस मुबारक मशहूर व मारूफ़ कि अल-कासिबु हबीबुल्लाह, के रोज़ी कमाने वाला, मेहनत व मज़दूरी करने वाला वो अल्लाह ताला का दोस्त है। इससे बढ़कर किसी इंसान के लिए क्या मर्तबा हो सकता है, क्या फ़जीलत हो सकती है कि उसे अल्लाह का दोस्त करार दे दिया जाए। और एक और हदीस मुबारक जो मेरी नज़र से गुज़री कि एक दफ़ा एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनके हाथ में कुछ ज़ख़म हैं या उनके हाथ में कोई आसार मेहनत व मज़दूरी के आपको नज़र आए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये चोट या ये आसार किस चीज़ के हैं? तो उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मज़दूर हूँ, लिहाजा मज़दूरी के दौरान मेरे हाथ में चोट लग गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ को चूम लिया। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेहनत व मज़दूरी करने की कितनी अज़ीम फ़जीलत बयान की गई है। कुरान मजीद में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 267 में
ایک مقام 67 میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ ایمان والو جو تم طیبات پاکیزہ حلال طریقے سے کماتے ہو اسی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو کسب حلال کی ایک اہمیت ہمارے سامنے یہ بھی آئی کہ کسب حلال کو اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اس کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ صحیح۔ اگر ہم نے یا کسی نے حرام مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو اس صورت میں اس کو فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ بعض فقہائے کرام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص حرام مال یا کسب حرام کو اس نیت کے ساتھ خرچ کرتا ہے کہ اسے ثواب ملے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے، پاک ہے، اور وہ پاکیزہ چیزوں کے علاوہ کسی بھی چیز کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا۔ کسب حلال کے حوالے سے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طاقت بھی دی ہے، قوت بھی دی ہے، کام کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے، لیکن لوگ کسب حلال سے جی چراتے ہیں اور دوسروں کے آگے اپنے ہاتھ کو جو ہے پھیلا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عمل سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ ہمارے ہاں جو گداگری آج کل بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ کسب حلال کی طرف نہیں آ رہے ہیں اور محنت و مزدوری سے جی چرا کر وہ اپنے ہاتھوں کو لوگوں کے سامنے پھیلاتے ہیں۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں انبیاء کرام کی طرف، صحابہ کرام کی طرف، اکابرین کی طرف، تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام، انبیاء کرام اور اکابرین امت محنت و مزدوری کے ذریعے سے رزق حلال کو کمایا کرتے تھے۔ جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں اللہ رب العزت کے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک، اگر آپ ان کی زندگی کو دیکھیں تو جہاں وہ تبلیغ کے اہم کام کو انجام دیتے تھے وہاں کسب حلال کے لیے تگ و دو بھی کرتے تھے۔ خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا کر رزق حلال کو حاصل کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی کے کھیت میں بھی کام کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو لے کر آپ نے ایک نہیں کئی مرتبہ تجارتی سفر کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ لوہار کے پیشے سے وابستہ تھے اور اس کا ذکر قرآن میں بھی کیا گیا ہے۔ تو جتنے بھی صحابہ انبیاء کرام ہیں انہوں نے بھی محنت و مزدوری کی۔ یہی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے کہ کوئی شخص جب محنت و مزدوری کرتا ہے تو وہ دراصل اللہ کے انبیاء اور رسول اعظام کی سنت کو وہ پورا کر رہا ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑا مقام ہے کسی کے لیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کی سنت کا عامل ہو۔ صحابہ کرام میں بھی آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کپڑے کے پیشے سے وابستہ تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تاجر تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تاجر تھے، حضرت دیگر اور صحابہ کرام بھی تاجر تھے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تجارت کے ذریعے سے رزق حلال کو حاصل کیا کرتے تھے۔ تو رزق حلال ایک اہم فرض ہے اور اس کے لیے ہمیں تگ و دو کرنی چاہیے، اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، لہٰذا اس سے کسی بھی صورت میں ہمیں جی چرانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اور جب یہ عمل کیا جائے گا اور اس عمل کے بعد اگر اللہ کی راہ میں ہم کچھ خرچ کریں گے تو ہمیں اس کا فائدہ ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارک ہے کہ جب کوئی انسان، کوئی شخص حرام مال کما کر اپنے پیٹ میں اس کو ڈالتا ہے، اپنے پیٹ میں لے جاتا ہے، تو حدیث مبارک کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ رزق حلال کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے بھی لگا لیں کہ رزق حلال کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے اور رزق حرام کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر اس بات کو سمجھایا کہ ایک شخص ہے جو مسافر ہے اور پریشان حال ہے، اور ایک موقع پر پریشانی کی حالت میں
اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب، مجھ پر رحم فرما۔ آپ نے فرمایا کہ مطعمہ حرام، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، ملبسہ حرام، حالانکہ اس کا لباس حرام کا ہے، وغذی بالحرام، اور اس کو جو غذا دی گئی ہے وہ حرام کی ہے، ومشربہ حرام، اور اس کا پینا حرام کا ہے، تو فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو دعا کی قبولیت کی ایک شرط یہ ہے کہ جو کچھ ہم استعمال کر رہے ہیں وہ کسب حلال سے ہو، کسب حرام سے نہ ہو۔ مفتی صاحب، بہت اچھی طرح سے آپ نے تفصیل سے جا کر اس حدیث کی اہمیت بیان کی، کسب حلال کی فضیلت۔ معاشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو براہ راست تو کسی طرح سے حرام معاملات میں ملوث نہیں ہوتے۔ وہ یہ جیسے کہا جائے کہ جناب نہ تو دھوکہ دہی سے اپنا رزق پیدا کرتے ہیں، نہ رشوت لیتے ہیں، ملازمین میں اگر ہم یہ صورتحال دیکھیں، لیکن اپنا کام بھی صحیح طرح سے نہیں کرتے، صرف ٹائم گزارنے کے لیے آفس آتے ہیں، اس میں ہی اپنا مطلب دوستوں سے مل کر چائے پی کر اور ادھر سے ادھر گفتگو کر کے چلے جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ یہ کہیں کسب، اس لیے کہ وہ براہ راست تو کسی رشوت خوری میں ملوث نہیں ہے، براہ راست تو کوئی حرام مال نہیں کما رہے، لیکن وہ لوگوں کا کام بھی نہیں کر رہے، جس کام کے لیے معاوضہ دیا جا رہا ہے ان کو، وہ کام بھی نہیں کر رہے وہ۔ بالکل، یہ بھی رزق حرام ہی کی ایک صورت ہے کہ جو آپ کی کمٹمنٹ ہے، کمٹمنٹ کے برخلاف آپ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جب کوئی شخص اپنا وقت اپنی کمپنی سے فروخت کر دیتا ہے، اجارے پہ دے دیتا ہے، کرائے پہ دے دیتا ہے، تو اب اس وقت میں اس پر یہ لازم ہے کہ کسی اور کے لیے کوئی کام نہ کرے، اور اس وقت میں جو اس کی ذمہ داری ہے، جو اس کو رسپانسبلٹی کمپنی کی طرف سے یا ادارے کی جانب سے دی گئی ہے، اس کو کما حق کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اب اگر کوئی شخص آفس میں بیٹھ کر اپنے کام کو، اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا اور وقت کو ضائع کر کے گھر آ جاتا ہے اور مہینے کے لاسٹ میں اسے سیلری مل جاتی ہے، تو وہ سیلری اس کے لیے جائز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ سیلری وہ ایسی چیز پر لے رہا ہے جس کو اس نے کیا نہیں۔ لہٰذا مزدوروں پر بھی یہ لازم ہے، ورکرز پر بھی یہ لازم ہے، آفس ورکرز ہوں یا کسی بھی ادارے کے ہوں، ان سب پر یہ لازم ہے کہ جو ذمہ داری ان پر عائد کی گئی ہے اور جس ذمہ داری کے عوض میں ان کو سیلری یا تنخواہ دی جا رہی ہے، اس ذمہ داری کو وہ کما حق کو پورا کرنے کی کوشش کریں، وگرنہ ان کی آمدنی بھی حلال نہیں ہوگی، کسب حلال یہ بھی اس میں آ جائے گا۔ ہاں، اور دیکھیں پھر کسب حرام کی جو کسب حرام کا جو سب سے بڑا نقصان ہے، ایک تو یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہم شکایتیں کرتے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ سامنے آ گئی۔ دوسری یہ ہے کہ برکت بھی ختم ہو جاتی ہے، چیزوں کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ آپ کئی ایسے لوگ ہیں جن کی سیلری بہت زیادہ ہے لیکن وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے، مہینے کے آخر میں آپ دیکھیں گے پریشان نظر آئیں گے۔ ان کے برعکس بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کی آمدنی بہت کم ہے لیکن پورا مہینہ ماشاءاللہ وہ کسی نہ کسی صورت میں برکتوں کی وجہ سے اس کم آمدنی میں بھی وہ بہترین گزارا کر لیتے ہیں۔ مفتی سید صابر حسین صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے آج بڑی خوبصورت حدیث خوبصورت الفاظ میں ہم تک بیان کی، اور دراصل دین کا وہ جو خوبصورت تصور ہے، آج ہمارے سامنے دین کے عجیب عجیب تصورات آ رہے ہیں، تو یہ دین کا یہ عجیب خوبصورت تصور کہ اسلام زندگی کے ہر پہلو پر حاوی ہے اور ہر معاملے میں ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اور خود ساختہ جو تصور ہے اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے رہنمائی نہیں لیتے، ہم ایک تصور قائم کر لیتے ہیں، اسی تصور کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اور شرعی اعتبار سے اس کی کیا حیثیت ہے اس پر غور نہیں کرتے، ہم خود ہی حلال حرام کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں جو ہے نا مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند، اس اصول پر رہنا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے بہت ہی پیارے انداز میں کہا کہ مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند، تو جو احکام الہی ہیں انہیں ہمیں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مفتی صاحب، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث پر
اس کی جزیات کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی صحیح روح کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.